अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज और जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। जुमा का दिन है तो कोशिश कीजिए कि अपने पूरे दिन में जो है गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें, दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि रब की ज़ात आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर अंदाज से चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है अपने ज़ात का तो ख्याल रखते ही हैं, साथ ही साथ हम दूसरों का भी ख्याल रखें। फैमिली के लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एक दूसरे के साथ हम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि रूटीन बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है हमारी। पूरा हफ्ता जो है हम अपने काम काज में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं। ख़वातीन जो हैं वो घर के काम काज भी संभालती हैं, साथ ही साथ हमारी वर्किंग लेडीज़ जो है वो घर के साथ साथ जो है अपने दफातर के काम भी देखती हैं। तो बड़ा मल्टीपल हमारे पास जो है वो काम होते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही जो है वो हफ्ते का इख्तिताम होता है तो अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें ताकि जो है वो पूरा आप जो है एक कंपलसेट चीज़ों को कर सकें, क्योंकि अपनों का साथ ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और जो है वो साथ ही हमारी मसरूफियत की वजह से जो है कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को, हम अपनी फैमिली को जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम यूजुअली देखते हैं कि सारा दिन भी हम जो है सिस्टम और फ़ोन को काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर घर जाते हैं तब भी जो है हम उसे अपनी ज़ाती फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए भी ज़रूर रखा करें, और इससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। क्योंकि हम पहले देखते थे कि जब फोन्स का इतना ज़्यादा या टेलीविज़न का, इंटरनेट का इतना ज़्यादा दौर नहीं होता था तो फैमिली मेंबर साथ बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, बहुत ज़्यादा मसले जो है वो हल होते थे। साथ ही साथ जो है बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था जब वो अपने नाना दादा के पास बैठते थे और हम जो है वो ओल्ड स्कूल स्टोरी सुना करते थे। तो बड़ा ही एक अमेजिंग सा, बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल होता था। कोशिश करें कि हमारी ये तमाम रवायात हैं, ये हमारे माशरे का हुस्न है, इसे कायम रखने की, और साथ ही साथ जो है अपना खास ख्याल भी रखना है। ख़वातीन की जो है सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर की जब भी बात आती है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत महंगी चीज़ें जो हैं उसे अपने वार्डरोब का हिस्सा बनाएं या अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो आप बड़ी ही मुनासिब कीमत पर जो है वो खूबसूरत जोड़ों के साथ अपनी शख्सियत को जो है और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। और जोड़े जितने ज़्यादा समर्स के कंफर्टेबल हों, जितने ज़्यादा जो है वो देखने में खूबसूरत हों, ट्रेंडी हों, उतने ही ज़्यादा जो है वो अच्छे भी लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं। हमेशा से जोड़ा वो लेना चाहिए जो आपकी ज़ात को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आपको जो है वो एक जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका वो बिल्डअप हो। तो अनीलाज़ ब्रांड ने आपकी इस मुश्किल को आसान किया है। अनीलाज़ ब्रांड के पास जो है उनकी इतनी वसी रेंज है, इतनी अच्छी उनकी कलेक्शन है कि वहाँ पे आपको स्टिच अनस्टिच हर तरह के जोड़े मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो है उनके मोबाइल ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आप उनकी जितनी भी वैरायटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहीं पे अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तमाम डिटेल आपको वहीं पर मिल जाती है। और एक बड़ी अमेजिंग सी बात यह है कि वहाँ पे पूरी प्राइसिंग की जो है वो कैटेगरी मौजूद है, तो आप अपने बजट के लिहाज से जो है जोड़ा ऑर्डर कर सकते हैं। और इनके कहीं पे भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी ऑर्डर जो है उसे क्लिक नहीं किया जाता। तो मेक श्योर कि आप जो है इनकी मोबाइल ऐप को, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हैं चाहे आप आईफोन यूज़ करते हैं, तो आप दोनों यूज़र जो है इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके पास स्टिच अनस्टिच है और दीगर ब्रांड्स के कपड़े भी इनके पास अवेलेबल है जो कि बड़ी ही मुनासिब कीमत पर हैं। तो इनकी तमाम कलेक्शन को एक्सप्लोर कीजिए और जो है अपने आउटफिट्स को और अपने जो वार्डरोब है उसे अपडेट कीजिए। साथ ही साथ मौसम की सूरत हाल अगर देखें तो अभी सुबह के टाइम में थोड़ी सी, रात में भी थोड़ी सी गर्मी सी फील हो रही थी, लेकिन सुबह में अचानक से जो है अभी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसे है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। आज शहर फैसलाबाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हवाएं चल रही हैं, सूरज उतनी आबोताब के साथ नहीं चमक रहा, सूरज के साथ साथ हमें जो है वो बादल भी दिखाई दे रहे हैं। मौसम बड़ा ही खुशगवार हो गया है, क्योंकि समर्स में अगर एकदम से मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए, सुहाना हो जाए, तो साथ ही साथ जो है वो हमारे मूड जो है वो भी अच्छे हो जाते हैं। और सुबह के टाइम पर अगर आप अच्छे मूड के साथ घर से निकलते हैं तो पूरा दिन जो है आपका बड़ा खूबसूरत गुजरता है। और सूरज और बादलों की जो आंख मिचौली है उसका सिलसिला जारी रहेगा। और अभी जैसे जैसे दिन का आगाज हुआ है, आगे आगे जिस तरह से टाइम गुजरेगा तो सूरज और बादल जो है वो पूरा दिन हमें दिखाई देंगे। और साथ ही साथ क्योंकि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, चाहे बादल भी आ जाए, हवाएं भी चल रही हों, लेकिन आपने अपना ख्याल भी ज़रूर रखना है। अपने साथ ज़रूर वाटर बोतल रखा करें। पानी की बोतल के साथ ये होता है कि अगर कहीं पे भी खुदा न खास्ता अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसी जगहों पर सफोकेशन होने लगती है, या कहीं पर भी अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ख़राब है तो एटलीस्ट आपके पास जो है वो पानी की बोतल ज़रूर
ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ فیل کریں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں. تو موسم کا اور ہماری طبیعت کا ہمارے موڈ کا جو ہے وہ بڑا ایک مزیدار سا کمبینیشن ہوتا ہے, اور ساتھ ہی جو ہماری پورے دن بھر کی روٹین ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے موسٹلی پانی پینا جو ہے وہ بھول جاتے, اگنور کر دیتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے, اور جو ہے وہ اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں, بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بدلتے موسم کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں, ہماری باڈی جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. ساتھ ہمارے معاشرے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جس طرح سے پاکستانی معاشرے کا یا پاکستان کی اگر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پہلی اکانومی جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ کچھ خاصی بہتر دکھائی نہیں دے رہی. اور آج کل جو ہمارے کسان بھائیوں کو جس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ ایک گندم کی قیمت جو ہے حکومت کی جانب سے فکس کی گئی اور پھر اس کے بعد وہ ریٹ گرا دیے گئے. جب کٹائی کا ٹائم آیا تو ڈیزلز کے ریٹ بڑھا دیے گئے, اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اونے پونے داموں جو ہے وہ کسان کو اپنی گندم فروخت کرنا پڑی ہے, جو کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے کیونکہ امپورٹ زیادہ ہوگی اور اس امپورٹ کا پورا ہرجانہ جو ہے وہ کسان کو بھرنا پڑ رہا ہے. اور کس طرح کے دیگر مسائل ہیں, کس طرح کے, کیونکہ مارکیٹس میں جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے وہ گندم کی شروع ہو چکی ہے, اور فلور مل مالکان کو کتنا زیادہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہونے والا ہے, جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو خریدار ہیں, ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہے, اور جنہوں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا زیادہ جن کی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے دن رات کوشش رہی ہے ہمارے کسان, ان کو جب صلے کا وقت آیا تو وہ ان کا تمام کی تمام محنت جو ہے وہ خسارے کی نظر ہو گئی. تو اس موجودہ صورتحال میں کس طرح کے جو ہے وہ مسائل دکھائی دے رہے ہیں, کیا اس کا حل ممکن ہے, اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن محمد بلال ڈوگر. السلام علیکم بلال. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ کم سے کمتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ خسارہ کہاں جا کر رکے گا؟ اچھا, یہ گندم کا اس وقت بڑا بحران شدید ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اگر ہم گزشتہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کریں تو یہ محسن رضا نقوی کے دور کے اندر ایک تو سپورٹ پرائز بڑھا کے 3900 کی گئی تھی, اور اس کے بعد جو پریکیورمنٹ ہے وہ اتنی شاندار کی گئی تھی, کسان سیٹسفائی تھا, بالکل مطمئن تھا, کیونکہ پچھلی بار بھی بمپر کراپ ہوئی تھی, کپاس کی بمپر کراپ ہوئی تھی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے اندر کسان مطمئن رہا, لیکن اس سال کسان شروع دن سے پٹتا آ رہا ہے. کپاس کی قیمتیں کم لگیں, جو سرکاری سپورٹ پرائز سے 1000 روپے تک نیچے بکتی رہی. مکئی بالکل رول کے رہ گئی جتنی ہوئی. اچھا, اگر کسی کسان کو بتانا ہے تو کس نے بتانا ہے؟ کیا محکمہ زراعت ایکسٹینشن, جس کا کام ہے کسانوں کو اپڈیٹ کرنا, انٹرٹین کرنا اور ان کو یہ بتانا, آگاہ کرنا کہ اس ایریا کے اندر اب مطلب فار ایگزامپل یہ ہم بات سنتے ہیں جس پر فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا رہی ہے, بڑھا دیں آپ, لیکن کسان کو یہ بتائیں کہ مکئی 2-3 سالوں میں اچھی لگی ہے, اگلے سال آپ اتنی زیادہ کلٹیویشن نہ کریں کہ اتنی ضرورت سے اوپر بڑھے گی تو برآمد تو نہیں ہو رہی, تو اس لیے اس کی قیمتیں رل جائیں گی پاکستان میں, وہی یا تو اسے برآمد کر لیں. اچھا, ابھی یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو یہ بتا دوں کہ ابھی گندم کا بحران چل رہا ہے, چینی کا 1 ہفتے میں شروع ہونے والا ہے, کیونکہ چینی کی ایکسپورٹ شروع ہو چکی ہے, اور پاکستان میں ودن فیو ڈیز چینی اتنی رائز کرے گی کہ 1 ہفتے بعد سب نے چینی کے پیچھے بھاگنا. اچھا, عام آدمی کو تو ریلیف مل گیا, کیسے کسان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جو سپورٹ پرائز 3900 ہے, کسان 4000 سے بھی زائد مانگ رہا ہے. جب کسان نے ڈی اے پی ڈالی, میں ایک عام آدمی سے پوچھوں گا کہ جب کسان نے ڈی اے پی ڈالنی تھی تو اس کو بوائی کے ٹائم وہ 14000 کی ملی, جب اسے یوریا ڈالنی چھٹا دینا تھا تو وہ 6000-7000 کا ملا ہے بورا ایک. اب جب کسان نے اسے بیچنے جانا اور اس کو بیج 5-5 ہزار روپے کا ملا ہے, 8-8 ہزار تک بلکہ بیج بکا ہے. اب جب کسان نے اپنی محنت 5 ماہ تک اسے بچوں کی طرح پال کے اب مارکیٹ میں بیچنے جانا ہے تو قیمت کتنی ملی ہے؟ 3900 کی بجائے 2600 مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے. اب ہماری جنوبی پنجاب, کیونکہ رحیم یار خان سے جب شروع ہوتا ہے جھنگ تک, بلکہ اب فیصل آباد کے اندر کٹائی کا عمل تیز ہو گیا, جھنگ تک تو کمپلیٹ ہو چکی ہے. جو ہمارے بارانی علاقے ہیں جس میں لیا بھکر اور پنجاب کے ساؤتھرن سائڈ والی ایریا جہاں ہم کہتے ہیں کہ کلٹیویشن ٹھیک رہتی ہے, تو وہاں 45-50 من فی ایکڑ ییلڈ آ رہی ہے. اب یہ جیسے جیسے کراس کری تو پنجاب کے اندر لوگ ہوپ فل ہیں کہ 62-63-65 من فی ایکڑ تک جو ہے وہ ییلڈ آ سکتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ بمپر, میں نے ڈی جی ایوب سر جو ہیں ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سال
پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گندم کی فصل آ رہی ہے, سب سے بڑی, اتنی زیادہ. اب اس کی تھوڑے وجوہات ہیں, کیونکہ جن بارشوں کا جب دھوپ کا سیزن ہوتا ہے وہ نہیں لگا, بارشیں تیز ہوتی ہیں, آندیاں چلتی ہیں, وہ نہیں چلی. اچھا بارش ہوئی ہے ہلکی, اس کی وجہ سے سٹے کے اندر دانا بن رہا تھا وہ موٹا ہو گیا, اب اس کی طاقت بڑھ گئی ہے, اور ایک ایک سٹے کے اندر دانے کی پیداوار بہت خوبصورت ہوئی ہے. اب اتنی اچھی پیداوار ہوئی ہے کہ ابھی تک بھی اس طرح جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں لاجنگ, گرنا فصل کا, پہلے تو یلو رسٹ کا حملہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوا دھوپ کی وجہ سے, پھر لاجنگ ہوتی ہے, فصل گرتی ہے بارشوں کی وجہ سے, وہ بھی نہیں ہوئی. اچھا 3-4 فیکٹر مل کے پازیٹیو فیکٹر بن گئے ہیں. کسان کو یہ کہہ لیں کہ پنجابی کہیں تو تونے والی فصل سی, لیکن یہ جو سینیریو اس وقت کریٹ ہو چکا ہے, پنجاب اسمبلی کی تقریر آپ کی سکرین پہ بھی چل رہی ہوں گی وہ فوٹیجز, کہ حکومتی بینچز کے ایم پی ایز بول رہے ہیں. مجھے بالکل یہ کہنا ہوگا, عارف محمود گل جو کہ سمندری سے PP 104 سے MP بن کے گئے ہیں, انہوں نے بھی تقریر کی پنجاب اسمبلی کے اندر کہ ہم سب بیشتر جو لوگ ہیں اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں وہ کسان ہیں. رانا آفتاب صاحب جو کہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے MP ہیں, انہوں نے تحریک التوا پیش کی. رانا شہباز صاحب آپ کے پروگرام میں آئے, انہوں نے اس کے اوپر سپیچ کی. ذوالفقار شاہ صاحب چنیور سے انہوں نے سپیچ کی. میں صرف فیصل آباد والوں کے نام لے رہا ہوں جنہوں نے ان کے اوپر آواز اٹھائی. جنید افضل صاحی نے بہت شاندار تقریر سٹارٹ آف دی جب یہ سیزن تھا رانا آفتاب کے بعد جنید افضل صاحی نے کی. اب فیصل آباد کے حکومتی اپوزیشن بینچز سارے ایک موقف کے اوپر ڈٹ چکے ہیں کہ کسان کا استحصال مت ہو. اچھا ہونا کیا ہے, آپ اس کو مت یہ سوچیں یہ صرف گندم کی فصل ہے, یہ گندم بکے گی, کسان نے اپنی جو فصل بیچ کے پیسہ لے کے مارکیٹ میں آنا ہے, اس نے کپڑے لینے ہیں, اس نے بیٹی کا جہیز بنانا ہے, اس نے بیٹے کے شادی کے لیے کوئی مکان بنانا ہے, کوئی سیمنٹ بجری سب کچھ لینا ہے. اب کسان کو جب ایک مطلب من کے اندر جو ہے آپ کو گھاٹا ہی 1500 کا پڑے گا, تو آپ نے بنانا کیا, جو پچھلا وہ بھی اجڑ جانا ہے. اب کسان اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے کہ فصل کاٹوں تو کیسے کاٹوں, کیونکہ اسے پتہ یہ فصل کاٹ کے جیسے باہر جانی ہے تو میری موت سامنے پڑی ہے, کیونکہ وہ فصل کھیتوں میں کھڑی اس وقت اسے اپنے لیے بوجھ نظر آ رہی ہے. ڈیزل مہنگا ہوا ہے پچھلے 15 تاریخ کو, اور 15 اور مہنگا ہوتے ہوئے 300 کو ڈیزل پہنچ چکا ہے. اب جب اس نے یہ ڈیزل استعمال کر کے مشین تھریشر استعمال کر کے لگانا ہے, اس کا رہتی خود بیڑا گرک یہاں ہو جانا ہے. اچھا پھر اس نے یہ گندم اٹھا کے لے کے جانی ہے گھر کو, اس پہ بھی ڈیزل لگنا ہے. اب کسان صرف یہی ہے کہ مجھے کسی طرح یہ فصل, یہی بات ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ دکھائی دے رہا ہے. جس کٹائی سے پہلے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں, اور وہیں سے جو ہے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. امپورٹ اتنی زیادہ کیوں گئی, حکومت کی اس میں کیا اسٹریٹجی تھی, اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی جو ہے کیا پالیسیز ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک امپورٹ کا سلسلہ ایسا شروع کیا کہ اس کا ہرجانہ جو ہے وہ کسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے خسارے کی صورت میں. اور بڑھتی ہوئی جو گندم کی پیداوار ہے اس سے جہاں پہ کسان کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا, الٹا وہ جو ہے وہ اچھی کراپ کے بعد, اچھی فصل کے بعد جو ہے وہ پریشان ہے, بدحالی کا شکار ہے. اور اس کے پیچھے ہمیں دکھائی دے رہی ہے ایک اور بہت المناک اور جو لمحہ فکرے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ حکومت پاکستان کی جانب سے کسی بھی طرح کی سپورٹ یا کسی بھی طرح کا جو ہے وہ پلان دکھائی نہیں دے رہا جہاں پہ کسانوں کو ریلیف دیا جا سکے, اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بلال, یہاں پہ ہم نے کوئی پلان, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی کیوں نہیں دکھائی دے رہی, حکومت کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ اچھا, میں یہ کوشچن بڑا ریئلی پریشان کن ہے کہ سرکاری حکومتی بینچز سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ وردی پہن کر پولیس کے پاس تو جاتی ہیں, بلا شبہ وہ حفاظت پہ معمور ہے, ان کا مورال بلند ہوگا. بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہوں گے, لیکن اگر پرسپیکٹو دوسرا دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر جب کسی بھی فورس کا مورال بلند کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. لیکن ادھر دیکھیں, ہم زرعی ملک ہیں, ہم نے سارا سال گندم کھانی ہے, آٹا کھانا ہے. آپ تندور پہ 16 روپے کی روٹی کر رہی ہیں, میرے خیال میں 16 روپے کی روٹی تو کامیاب ہو گئی ہے. آٹا تو گندم تو رل گئی ہے, اب تو بے شک آپ 16 کی جگہ 12 روپے کی روٹی بیچ رہے ہیں, جیسے گندم کا حال ہو گیا ہے. اچھا, جنہوں نے پرانی گندم پڑی تھی اب وہ بھی نکال رہے ہیں. اب ہوگا کیا, جنہوں نے اسٹاکنگ کی تھی وہ بھی نکالیں گے, جو گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ عوام کی بھی نیو آئے گی. اب نیو اور پرانی مکس ہو کے اور ریٹ گرے گا.
یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اور آپ جیسے پہلے کہہ رہی تھی ملوں والوں کو بھی اگر سٹاکنگ کی ہوگی پرانی تو نقصان تو ان کو بھی ہے, لیکن فلور مل مالکان اس وقت کسی بھی طور پہ نہیں ہے. کیونکہ ایک کسان, میں نے 2-3 کسانوں سے بات ہوئی, ہمارے پروگرام میں ایک دوست نے آنا تھا وہ نہیں آ سکے, تو ان سے بھی میری یہی بات ہوئی تھی. میں نے بلکہ بہت سارے لوگوں کو کہا 3 ماہ آپ گندم سٹاک کر لیں, ابھی 3 ماہ بعد آپ بالکل صحیح بک جائے گی. انہوں نے کہا آپ کی کیلکولیشن بڑی صحیح ہے, کیونکہ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں, مجھے پتا ہے کسان اور ہم بھی کھیتوں سے منسلک ہیں. کیونکہ ابھی جس نے گندم نکالے گا نا وہ ایک دم اتنا زیادہ فلو آئے گا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. اب جیسے ہی تھوڑا سا وہ رک کے 3 ماہ تک اسٹور کرے گا, اچھا یہ ہوتا رہا ہے پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر, لیکن کسان کی اب تھنکنگ بدل گئی تھی کہ گورنمنٹ خریدتی ہے, پریکورمنٹ کرتی ہے, وہ کری جائے. اب گورنمنٹ ابھی بھی کر سکتی ہے, اسے اسپیسیفائی کر لے اور کچھ دنوں کے بعد کر لے تو بہت اچھے ہے. اب دیکھیں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. فیصل آباد میں جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہے. پاکستان کی ایک کسان لیبر پارٹی ہے, مبشر مجید ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر پوری, اور 1 مئی کو لاہور کے اندر ایک مارچ کا پریس کلب لاہور سے گورنر ہاؤس تک اعلان کر دیا ہے, اور باقاعدہ اس کے اندر دیگر ایسوسی ایشن جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں. پنجاب بھر سے کسانوں کو بلایا جا رہا ہے. اچھا میں کچھ ڈفرنٹ دیکھ رہا ہوں ویری آنیسٹلی. اب میں کبھی بھی کسی کو اکسانے کی بات نہیں کرتا, بلکہ میں ٹیبل ٹاک کا حامی بندہ ہوں, اور میں چاہتا ہوں گورنمنٹ ٹیبل ٹاک کرے اور حکومتی بینچز سے آنے والی آوازوں سنجیدہ لیں. ورنہ جیسے کسان لیبر پارٹی اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ یکجا ہو رہی ہیں. یہ ہمیں کسان مورچہ انڈیا والا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ادھر کو نہ بڑھے. اگر کسانوں نے دھرنا دے دیا, مجھے پاکستان تحریک انصاف کا وہ دور یاد ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے دوست اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے ہیں ہمارا دور بڑا اچھا تھا. مجھے بالکل آپ کا دور یاد ہے جب راوی کے ٹول پلازا کے اوپر کسان احتجاج کرنے گئے تھے تو آپ کے پولیس اہلکار کہتے تھے جن کو حکم نامہ تھا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے. بزدار صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. تو کسانوں کا حال کسی نے بھی اچھا نہیں کیا. یہ سب حکومتوں کے اندر ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھنے والے کسان جو ہیں وہ کوئی ایکڑوں کے نہیں مربوں کے مالک ہیں. لیکن عارف محمود گل صاحب کی بات سے میں سیکنڈ کروں گا کہ سمندری ہو, فیصل آباد ہو, رانا آفتاب صاحب نے بات کی, شہباز صاحب نے بات کی, جنید صاحب نے بات کی. چھوٹا کسان جو پاکستان میں 80% ہے وہ 5 ایکڑ سے چھوٹا ہے. 5 ایکڑ کا کسان اگر اس نے 2 ایکڑ پہ 3 ایکڑ پہ گندم لگائی ہے, اس نے اسی معاوضے کے ساتھ کچھ نہ کچھ لینا تھا. کوئی نئی چیز خرید لے گا, بیٹی کا کچھ بنا لے گا, بیٹے کے لیے کوئی بنا لے گا, اپنے لیے کچھ بنا لے گا. اس نے ان زمینوں کو کہیں لے نہیں جانا. تو اس لیے اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے, اس کے لیے پالیسی ہونی چاہیے. گورنمنٹ جو حکومت ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, وہ ماں ہوتی ہے. تو ماں کا حق تو یہ ہے وہ بچے کو خود بھوکا رہ کے بھی کھلا دیتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ریاست لٹ جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ پرائیویٹ اونرشپ کے تحت کچھ ایسے معاہدے کرے کہ جس میں گندم کسان کی جو ابھی 3-3 ماہ کے لیے لے لی جائے اور 3-3 ماہ سپین کے ساتھ بیچی جائے, تاکہ اگر بمپر ہے زیادہ ہے تو اسے ایکسپورٹ کر لیں. لیکن انہونی تو یہ ہے کہ 10 دن پہلے ایک نوٹیفکیشن آتا ہے, اس نوٹیفکیشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ درآمد کی اجازت ہے مختلف کمپنیز کو. پاکستان کے اندر پہلے 28 لاکھ کی اجازت تھی, 32 لاکھ ہو گئی تھی اسمگلنگ, مطلب امپورٹ درآمد. اب پھر آپ نے درآمد کی اجازت دے دی ہے. اچھا جو روس سے گندم آتی ہے وہ ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے, وہ جانوروں والی گندم ہے. یا اسے میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ کسی بھی بندے کو چیلنج ہے وہ فلور مل والوں سے پوچھ لے, اس کی مکسنگ کی جاتی ہے پاکستان کی گندم کے ساتھ. اچھا افغانستان آپ کی سب سے بڑی منڈی تھی, وہ روس لے گیا ہے, وہ اب روس سے لیتے ہیں کیونکہ ان کو سستی ملتی ہے. آپ ایران کی طرف رخ کریں تو وہ بھی آپ سے اس کے معاہدے کر لیتے ہیں. آپ دیگر ممالک کو بھی گندم بیچتے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر گندم کا جو ہے وہ جو فوڈ سیکورٹی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمیں قدرت نے 2 سالوں میں اتنا اچھی فصلیں دے دی ہیں. ہماری کپاس بمپر کراپ ہے, ہماری مکئی بمپر کراپ, ہمارا گنا اچھا ہو گیا ہے, ہماری گندم اچھی ہو گئی ہے. ان کو اس طرح ایک اچھی پالیسی ہونی چاہیے, ان کو اتنا اچھا یوٹیلائز کیا جائے, کسان پرموٹ ہو, کسان کلونیوں والوں کو زمینیں نہ بیچے, بلکہ کسان ان سے واپس لے کہ بھائی میری زمین تو مجھے سونا اگل کے دے رہی ہے, میری زمین تو مجھے کما کے دے رہی ہے, میں اس کو کیوں اونے پونے داموں بیچوں. بے شک وہ کروڑوں کی ہے لیکن ابھی بھی وہ اونے پونے داموں کیوں, جب ایک فصل اور سال کا اعداد و شمار لگائیں تو وہ فصل اچھی دے رہی ہے. اس کسان کو جب پروموٹ کیا جائے گا, اس کسان کو جب حوصلہ ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کسان آگے بڑھے گا. اور یہ پاکستان کی ریولیوشنری پیریڈ کے اندر دیکھیں, مجھے وہ دن یاد ہیں آج سے کچھ ماہ پہلے جب آرمی چیف نے ایک اقدام اٹھایا اور خاص طور پہ ہماری وہ بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا پلان بنایا, تو چیزیں پازیٹیولی آگے بڑھے. اور میرے خیال میں ہم تو آرمی چیف یا جو ان کی پلاننگ ڈیولپمنٹ کی اتھارٹی ایک پوری ادھر لگی ہے, ان کو چاہیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو تھوڑا سا ہوش دلوائیں
کہ جسٹ فوکس آن دیز فارمرز, یہ پریشان ہیں, فارمرز لٹ جائے گا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اچھا بلال, آپ نے بات کی انڈیا کے حوالے سے بھی نا, کہ انڈیا کے فارمرز نے جس طرح سے احتجاج ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے, بلکہ لاسٹ ایئر بھی بہت زیادہ وہاں پہ ایک ایشو رہا, وہاں پہ بہت زیادہ پنجاب میں جو ہے ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, ان کے پاس بڑے اسٹرانگ جو ہے وہ پلیٹ فارمز بھی موجود ہے کسانوں کی آواز ریز کرنے کے لیے. کیا پاکستانی کسانوں کو اتنا اپنے رائٹس کے بارے میں اویئر ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ پلیٹ فارمز موجود ہیں؟ ہمارے پاس کسی بھی طرح کا جو ہے وہ پلیٹ فارم یہاں پہ کسانوں کے لیے مختص نہیں ہے, نہ ہی زراعت کے شعبے پہ جو ہے حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ توجہ کی جا رہی ہے, جیسا کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں موجودہ صورتحال. تو کیا احتجاج سے, جیسے کہ ضلع کونسل چوک میں کل بھی احتجاج کی کال تھی, اب مزید احتجاج بھی ہوں گے, تو ان احتجاج سے کوئی پازیٹیو ہمیں ایکسپیکٹ دکھائی دے گا, یا احتجاج صرف جو ہے وہ دھرنوں کی اور نعروں کی حد تک رہ جائیں گے؟ اچھا, احتجاج کا امپیکٹ تو ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتا ہے کہ کوئی ایک سٹیک ہولڈر ہے وہ روڈز پہ آ کے اپنا موقف بیان کر رہا ہے. اور اب اچھی چیز یہ ہے کہ ٹوٹل مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا سارے فوکس کیے ہیں گندم پہ. پتا چلا ہے اینکرز کو کہ یہ بھی ٹاپک ہے, اسے بولنا پڑے گا, کیونکہ میں نے بھی روٹی کھانی ہے, آپ نے بھی کھانی ہے, ہمارے گھر والوں, تو یہ سب کو ریئلائز ہوا کہ اس ٹاپک کو اجاگر کرنا پڑے گا. اور آپ نے جو بات کی احتجاج کی, دیکھیں انڈیا کی صورتحال ڈفرنٹ ہے, وہ اسٹیٹس کے اوپر ہے. جو پنجاب اسٹیٹ ہے اس کا ویسے ٹکراؤ رہتا ہے, جو آر ایس جو ان کی ایک بی جے پی ہے اس کے ساتھ ویسے ٹکراؤ ہے ایک بہت بڑا, اور اس ٹکراؤ کے تحت بھی وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں, اور وہ دلی کو اپنے رائٹس سبوتاز کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں, اس لیے وہ سمجھتے ہیں دلی ہمارا حق کھا رہا ہے. یہاں اسلام آباد ہمارا حق نہیں کھا رہا, یہاں ہمارا پنجاب کے اندر لاہور ہی ہمارا حق کھا رہا ہے. کیسے کھا رہا ہے؟ اس گندم کے اوپر صحیح. اچھا, مجھے بڑا اچھا لگا کرتارپور کے اندر مریم نواز صاحبہ نے گندم کاٹی. میں تو کہوں گا پگڑی باندھے جیسے پولیس کا یونیفارم پہنا تھا, کسان کے درمیان آئے, کسان کو اناؤنس کریں کہ آپ کے لیے سب کچھ ہے, لوگ متاثر ہوں گے. مجھے میری اطلاعات کے مطابق مریم نواز نے کچھ سیکٹری خوراک کے ساتھ میٹنگز بھی کی ہیں اور اس کے اوپر ورک چل رہا ہے. آئی ایم ویری آپٹیمسٹکلی ہوپ فل کہ ادھر اگر چیزیں بڑھ جاتی ہیں, اور یہ ان کی بھی اسٹیک ہے, پنجاب گورنمنٹ آگے بڑھاؤں گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح کے اس کو انیشیٹوز لینے چاہیے, اور جس طرح کے خسارے میں جس طرح کی صورتحال ہے اس میں کون سی پالیسی جو ہے وہ بہتر رہے گی. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور کسانوں کی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور 29 اپریل کو جو ہے وہ کسانوں کی جانب سے جو ہے وہ دھرنا بھی دیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے سامنے. اس کے بعد کیا ہوگا, اور محکمہ خوراک کا اس میں کتنا اہم کردار ہونا چاہیے, ان کو اپنی آواز بلند کر کے کس طرح سے کسانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس میں گورنمنٹ کہاں ہمیں کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی, اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. بلال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ خوراک کا کتنا اہم کردار یہاں پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ 29 اپریل کو جو کال دی گئی ہے وہ دھرنا دیا جائے گا کسان تنظیموں کی جانب سے, اس کے بعد کیا لاہے عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال ہوگی, معاملات کس جانب جائیں گے؟ اچھا, یہ دھرنا شروع ہونے کے بعد اب, یا دھرنا شروع ہونے کے 24 گھنٹے پہلے بہت امپورٹنٹ ہوں گے کہ لوگ کیسے جا رہے ہیں. یا تو ہمیں وہ مجھے فرانس کی طرح نظر آئے, ٹریکٹر جا رہے ہیں, ٹرالیاں جا رہی ہیں, اور میرے خیال میں پرامن احتجاج سب کا رائٹ ہے. اگر کسان کا استحصال ہوگا تو میرے خیال میں اس وقت اب وقت آ چکا ہے کہ گورنمنٹس کو ریئلائز کروا جائے کسان ایک وقت رکھتا ہے, کسان اپنی ٹرالیاں ٹریکٹر لے کے جائیں بہت پرامن انداز, اور کسان بدتمیز یہ ایسا ہوتا نہیں, کیونکہ وہ بیچارہ جو مٹی سے مٹی ہوتا ہے اس کی میں نہیں ہوتی, تو وہ جب اپنی ٹرالیاں لے کے جائے وہ پرامن طریقے سے وہاں کھڑی کرے تاکہ وہاں بتایا جائے. اور یہ لوگ لاہور, پنجاب کے دیگر شہر, فیصل آباد کے جو ہم اربن ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ رورل لوگ جو ہیں وہ آپ کو جب گندم کی پیداوار کر کے دیتے ہیں تو ان کو بھی ملحوظے کھاتے رکھا جائے. سوشل میڈیا ٹرینڈز بنانے والے جو مختلف ٹرینڈز کو چلاتے ہیں, خواتین کے ساتھ کچھ ہو گیا, کسی مرد کے ساتھ کچھ ہو گیا, کسی بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا, مجھے وہ لوگ گندم پہ بولتے نظر نہیں آتے, لیکن وہ روٹی بھی کھاتے ہیں, وہ بریڈ بھی کھاتے ہیں, وہ تمام ویلیو ایڈیشنز کھاتے ہیں جو گندم سے بن کے آتی ہیں, لیکن وہ آواز بلند نہیں کر رہے اس چیز کے لیے جس کے لیے سب کو اجاگر کرنا چاہیے, تاکہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کروایا جا سکے کہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ بالکل سچا ہے, یا تو آپ کسان کو کوئی اس کے متبادل سستا کھاد دے دیں, سستی آپ سبسڈی دے دیں,
آپ اسے جو بجلی کے بل ہیں اس کے اندر ریلیف دیتے ہیں. یہاں تو اوور بلنگ ہو رہی ہے. رانا شہباز صاحب نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا نہیں کہ 12 لاکھ روپیہ کسانوں کو بل آ گیا, انہیں کہا گیا کوئی بات نہیں آپ کو اگلے ماہ ایڈجسٹ کر لیں گے. تو سید محسن رضا نقوی نے صحیح اقدام اٹھایا ان کے خلاف کہ ان کو پکڑا جائے, جو یہ سب انجینئرز ہیں, ایس ڈی اوز ہیں, جو بھی ملازمین اس کے اندر انوالو ہیں, کہ ایک شخص جو آلریڈی پسا ہوا اس کو اوپر سے بل ٹھوکے جاتے ہیں کہ آپ ابھی پے کر دیں, آپ کو آگے ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے, اسی اپنا خسارہ پورے کر لیں. کیا کبھی ڈی سی آفس کو جا کے ڈی سی صاحب کو کہا گیا ہے کہ محترم اپنے دفتر کو تالا لگائیں اور آپ ذرا تھوڑی ڈوز برداشت کر لیں, کہ آر پی او کی ہمت ہوئی کسی کو کہے. ایف بی آر کا مجھے یاد پڑتا ہے, یہاں ایک چیز اپریشیٹ کرنے والی ہے, سید ضیاء علمدار جو کہ اکثر آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں, سابق چیئرمین پی ایچ اے میں رہ چکے ہیں, سابق صدر پریس فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رہ چکے ہیں, ان کے وہ ممبر تھے بورڈ کے فیسکو کے, ان کے دور کے اندر ایسے ہی یہ جو بل نہیں دیے جا رہے تھے تو ایف بی آر کا کنیکشن کاٹ دیا تھا بجلی کا, انہوں نے انہیں کچھ اور کیا, انہوں نے پھر باقی انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جو 1 kVA سے اوپر جنریٹر استعمال کریں نا, 5 kVA ایک, تو اس سے اوپر آپ جنریٹر بھی فیسکو کی اجازت کے بغیر نہیں یوز کر سکتے, آپ اسے بھی بند کریں. وہاں فیسکو پھر اندازہ ہوا ایف بی آر کو کہ یہاں جو عوام کے اوپر ہماری بدماشی چلتی ہے وہ یہاں نہیں چلے گی. پھر گھٹنے ٹیک کے ان کو اپنے بل پے کیے گئے. کرے نا واسا کو, واسا 1 ارب سے زائد کا ڈیفالٹر ہے, اور فیسکو کا آپ کھاتا اٹھا کے دیکھ لیں. اب ایسے کو بٹھائیے گا کسی نے اپنے پروگرام میں, اسے پوچھیے گا فیسکو کیا اعداد و شمار جاری کرتا ہے, اعداد و شمار جاری کرتا ہے جی ہم منافع بخش کا ادارہ ہے. بالکل ایسے بھائی جان کتوں منافع آ رہا ہے آپ کو, تو 1 ارب ڈیفالٹر سے 1 ادارہ ہے, تو اتنی بڑی تعداد. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹیں کی جاتی ہیں, وہ ایڈجسٹمنٹیں کر کے ہمارے جیسے تمام لوگوں کو, جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اضافی اوور بلنگ کر دی جاتی ہے. تو کسان تو بیچارہ ویسے ہی نہ بولنے والا ہے, اس سے صبح کو اٹھنا ہے, اس نے کھیتوں میں جانا ہے, آگے اپنے جو بھینس یا مویشی مال مویشی ہے اس کو کچھ چارہ ڈالنا ہے, ان کا شام کو دودھ دھوئے گا, بیچے گا اور سو جائے گا. اس کو آپ کتنا مجبور کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں شرافت, پھر وہی ہے شریف کو تنگ کری جائیں گے, ایک بار شرافت کا لبادہ اتار دے گا اپنی. اور یہ کسان کو نکلنا چاہیے. بے شک 1-2 کسان جیسے بھارت کے اندر ہوا تھا کہ وہ ڈیوٹی وائز اپنے کھیتوں میں جا رہے تھے, دوسرے دوست کی مدد کر رہے تھے, ایک فرد جا رہا تھا, تاکہ ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا جائے تاکہ گورنمنٹ کو یہ ریلائز ہو. میرے خیال میں گورنمنٹ کو پہلے ریلائز ہو جانا چاہیے. 2 دن پڑے ہیں, آپ کے پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے, ان کو بتایا جائے, باور کروایا جائے کہ کسان اس ملک کی, اس صوبے کی بیک بون ہے. آپ جب بات کرتے ہیں, اب دیکھیں سندھ کے اندر وہاں ریٹ بھی اتنا ہے, لیکن اب سندھ کی گورنمنٹ گندم آئی کو مہینہ ہو گیا, اب تو ہماری جنوبی پنجاب کی آئی کو بھی 20 دن ہو گئے, اب ہماری سینٹرل پنجاب کی آ رہی ہے. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے جو پہلے بات کی, آپ یقین مانیے میں ابھی صرف واچ کر رہا ہوں کہ لوگ کھیتوں کے اندر جا کے ویسے ہارویسٹنگ نہیں کروا رہے, یا کچھ لوگ اٹھا کے, اب کیوں گندم آ رہی ہے بہت بڑی تعداد میں, 40% جنوبی پنجاب کو, 60% ہم حصہ رکھ کے بیٹھے ہیں. جب یہ ساری گندم آنی ہے تو مزید ریٹ ٹوٹنے کا خدشہ ہے. یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, بھی یہ ریٹ مزید 2400-2200 تک جا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تو گندم آ رہی ہے, اور ابھی مزید جیسے جیسے مارکیٹ میں آتی جائے گی تو گورنمنٹ, یہی کسان جس کے کھیتوں سے ایک تھیلا بھی اٹھا لیا جاتا تھا گندم کا کہ کہیں یہ پتہ نہیں اس نے بچا کے کیا رکھنی, اس کو بیج رکھنے کی اجازت نہیں تھی, اور اس بار اس سے لیا ہی نہیں جا رہا. باردانے کے نام پہ جو مذاق ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا, شاید ممتاز باجوہ صاحب نے آگاہ کیا تھا کہ ایک پورٹل بنا, ایک ایپ بنائی, ایپ پہ رجسٹریشن ہوئی. اچھا جی, اب فیصلہ آباد کے اندر صرف 12.5 لاکھ باردانہ ہوتا تھا, اور اس بار صرف 20,000 لوگ اپلائی کر سکے, یعنی کہ 2.5 لاکھ بوری, اور 2.5 لاکھ میں سے بھی چھانٹ بینٹ کر کے میرے نہیں خیال میں کوئی 50-60 ہزار ملی ہوگی, کیونکہ اتنا زیادہ منیمائز کیا گیا. بڑا افسوسناک ہے. بالکل, بہت افسوسناک صورتحال ہے, اور کسان کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ چکی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ جو ہے آپ کے آؤٹ فٹس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے آپ کی روٹین میں, کیونکہ دن بھر جو ہے اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں تو بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے ایک کمفرٹیبل اٹائر میں اگر ہوں گی تو اپنا کام کا جو ہے وہ بہتر انداز سے کر سکیں گے. اگر آپ گھر پہ بھی موجود ہیں تو کوشش ہوتا ہے کہ خود کو اچھا فیل کروانے کے لیے جو ہے ہم کمفرٹیبل جو ہے وہ ڈریسز کا انتخاب کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جوڑا میں نے پہنا ہوا بڑا ہی کمفرٹیبل ہے. اس کا جو کٹ ورک ہے وہ بڑا ہی, اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت ہے, اور یہ جوڑا
جوڑا ہے جی انیلاز برانڈ کا، جن کے پاس بہت زیادہ ایک ہیوج ویرائٹی موجود ہے، اور موبائل ایپ ان کی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل اسٹور سے، ایپل اسٹور سے یا پلے اسٹور سے بآسانی آپ کو جو ہے وہاں پہ ان کی تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی. ان کے وارڈروب سے ریلیٹڈ جتنی بھی ان کے پاس کلیکشن ہے وہ تمام کی تمام آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہیں پہ آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں. ان کے کسی بھی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو آرڈرز ہیں اسے کلیکٹ نہیں کرتے یہ. اور ساتھ ہی ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اسٹیچنگ کا پرابلم ہوتا ہے، تو ان کے پاس انیلاز برانڈ کے پاس آپ کو اسٹیچ انسٹیچ اور دیگر برانڈز کے کپڑے بھی جو ہے انتہائی مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں. تو ابھی جو ہے اپنا فون اٹھائیے، انیلاز برانڈ کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور ڈفرینٹ طرح کی ویرائٹی جو ہے اسے ایکسپلور کریں. اور ہماری حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے کہ وہ کسانوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر فیصلہ کریں. لیکن جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو امپورٹ کی جاتی ہے گندم، کیا اس کی کوالٹی اتنی ہے کہ ہم جو ہے اسے یوز کر سکیں، اور کیا حکومت جو ہے اس کوالٹی کو برقرار رکھ پائے گی، اور آنے والے دنوں میں کسان کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کس طرح کے اقدامات لینے چاہیے؟ بلال. اچھا، جو گندم آپ نے امپورٹ کی بات کی، اس پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ روس سے آنے والی جو گندم ہے بیسیکلی اس کی پاکستان کو یہ خدا داد صلاحیت اور یہ اللہ نے ہماری زمین کے اندر یہ بڑی رحمت رکھی ہے. جو گندم یہاں سے اگتی ہے اس کی جو نیوٹرک ویلیو ہے وہ بہت ہائی ہے، اتنی رچ ہے کہ وہ پاکستان سے سمگل ہوتی ہے، اور اسی لیے ہمیں پھر کہیں نہ کہیں خمیازہ اس کا بھگتنا پڑتا ہے. روس سے آنے والی گندم ملوں والے کہتے ہیں 30-70 پہ مکس کرنی پڑتی ہے، کہ پاکستانی 70 اور 30 وہ مکس کریں تو پھر جا کے روٹی. اور اگر عموماً آپ کبھی یہ سرکاری جو بیگ بکتے ہیں گندم آٹے کے، تو لوگوں کا اکثر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑتی نہیں ہے اور بورے جیسی ہے، یہ نا مطلب روٹی نہیں صحیح بنتی، یا تو پاپڑ بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس میں سے میدا بہت نکال لیا جاتا ہے. ایک تو ہماری جو گندم ہے اس میں سے جو پرائیویٹ جتنے بھی فلور مل ایسوسیشن والے ہیں وہ اس کے اندر سے اپنا کیونکہ انہوں نے میدا بھی نکالنا ہے اور دیگر پروڈکٹس بھی نکالنی ہیں، تو اگر وہ پھر وہی بچنا ہے. لیکن جب اس کے اندر آپ روس والی مکس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پیچھے بھی لوگوں نے یہ استعمال کیا کہ روس والی گندم زیادہ تر آپ کے ونڈا اور فیڈ کے اندر استعمال ہوئی ہے، جو کہ پولٹری کے اندر اور آپ کے لائف سٹاک کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو بلا شبہ آپ امپورٹ کریں، لیکن آپ قدغن لگا دیں، ایک شرط لگا دیں کہ صرف فیڈ والے اور جو پولٹری اور لائف سٹاک والے اسے امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ بھی ایک ہوگا. اب میں اس کا پازیٹیو اسپیکٹ بتا دیتا ہوں. پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ جو گندم کا بوجھ آتا ہے نا گندم کے اوپر فلور مل سوری دوسری طرف سے لائف سٹاک اور پولٹری کی طرف سے، وہ تھوڑا ریلیز ہو جائے گا. تو گندم کی قیمت بھی صحیح رہے گی، ایکسٹرا آرڈنری جمپ نہیں کرے گی، اس کی اپنی ایکچوئل پرائز کے اندر یہ فلکچویٹ کرتی رہے گی. نگران گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا تھا جب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے کہ 3900 کی گندم لے کے 4700 کی والوں کو بیچی تھی. ایک تو جو ڈیفیسٹ تھا وہ محکمہ خوراک کا جو گورنمنٹ پنجاب کا ختم ہوا تھا گندم کا، اور دوسرا یہ جو گندم ہے وہ صحیح ملتی بھی رہی تھی لوگوں کو اویلیبلٹی، اب اسی کے سٹاک پڑے ہوئے ہیں. لیکن گورنمنٹ صرف اتنا کر لے کہ اگر یہ گندم جو ان کے پاس سٹاک پڑی ہے اس کو نکالنا شروع نہیں کریں گے تو ایک سال بعد پھر ہمیں یہ ملے گا کسی میں سے مٹی نکل آئی، اور جو ہمارے پاکستان میں یہاں چلتا ہے یا کسی کے اندر صرف وہ سینگ لگ گئی، کسی کو سونڈی پڑ گئی تو اندر سے نکلتا گیا پھر وہ برا ہی نکلتا ہے. اس لیے چیزوں کو میکنزم کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور خاص طور پر ہر عام بندے کی ضرورت ہے روٹی. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر بمپر ہے، آپ کچھ اچھی انڈسٹری جو بریڈ بنانے والی ہیں ان کو انوالو کریں اور اسے ایکسپورٹ کریں. آپ کی بہت ساری کلوز کنٹریز ہیں، ایکسپورٹ اورینٹیشن کے اندر آپ کے پاس ایک اپنا را مٹیریل ہے، آپ اس کو خام مال کے اندر بدل کے اس کی برآمد کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جہاں پاکستان کو اس وقت معاشی ضرورت ہے، معاشی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہاں یہ ایک بہت فروٹفل انڈسٹری ہے جس کو بہت پراپر میکنزم کے ساتھ چلایا جائے. دیکھیں نوڈلز اس میں سے بن رہی ہیں، آپ کی جو نکل رہی ہے، گندم ہے، اس کے بعد آپ کا ڈفرنٹ مٹیریل جیسے میدا ہے اور باقی بریڈ اور سب کچھ براؤن بریڈ اور سب کچھ اس کے اندر سے بنتا ہے. تو آپ اس کو بہت آگے لے کے چل سکتے ہیں اگر ایک میکنزم اور اچھی سوچ کے ساتھ چلا جائے. گورنمنٹ کے پاس تو سب کچھ ہے، گورنمنٹ صرف اشارہ کرے تو کسان بھی خوشحال ہو جائے گا، کیونکہ ضرورت ہے کسان کو بچانے کی. کیونکہ اگر کسان اس بار مرے گا تو اگلی بار یہ جو آپ کو سینکڑوں ایکڑ پہ لگی فصل ہے یہ سکویز ہو جائے گی اور لوگ 50% اس سے کم کریں گے. ہوگا کیا اگلی بار پھر ہم گندم ڈھونڈیں گے، پھر ملے گی نہیں، پھر مزید مہنگی ہو جائے گی. کسان کو تب بھی فائدہ نہیں ہونا، ویری آنیسٹلی، تب مڈل مین کماتا ہے. اب کسان کو نقصان ہوگا. جب نقصان ہونا ہے تو ڈائریکٹ کسان کو ہونا ہے، جب فائدہ ہونا ہے تو مڈل مین لے جاتا ہے. کسان وہیں کا وہیں سٹینڈ کر رہا ہے جہاں وہ کر رہا ہے. اعتدال کے ساتھ امپورٹ بھی کی جاتی
لیے کہ چلو اگر آپ سیفر سائڈ سوچتے بھی ہو کہ پتہ نہیں کراپ ہے کس طرح سے فصل ہوگی، تو ہمارے پاس کیا اس ٹائم پہ جتنی بمپر کراپ ہوئی ہے بہت بہترین اپرچونٹی تھی کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے تھے. نہیں ایکسپورٹ تو بڑھا سکتے، لیکن آپ نے امپورٹ کی اجازت 10 دن پہلے دی جب فصل تو آدھی آ چکی تھی. آپ تو تب دے رہے ہیں، اس پہ اوپر تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کو کرپشن کا بازار گرم کرنا ہے. امپورٹ آپ کی دیکھیں نیتیں نظر آ جاتی ہیں آپ کے ایکشن سے، اور ایکشن آپ کے بڑے متضاد اور ہیں. ایکشن جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم سے، جس میں کسان کا سر جو ہے وہ خسارہ. بلال آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑوں کا کمفرٹیبل ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کل جو ہے تھوڑا سا لائٹ بھی ہو ڈریس اور کمفرٹیبل بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ جو اس کی کوالٹی ہے وہ بہترین ہونی چاہیے. تو انیلاز برانڈ کر رہا ہے آپ کی اس مشکل کو آسان. انیلاز برانڈ کی کلیکشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو گوگل اسٹور سے، پلے اسٹور سے یا ایپل اسٹور سے جا کے ان کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ ان کی آپ ہیوج ویرائٹی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کی ڈیٹیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اگر آپ 2 پیس لینا چاہتے ہیں، 3 پیس لینا چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ کے اسٹچ لینا چاہتے ہیں، انسٹچ لینا چاہتے ہیں، تو ہر طرح کے جوڑے آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. اور ساتھ ہی ایک اور بھی امیزنگ بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ انیلاز برانڈ کے جوڑے بھی ملیں گے، اور دیگر برانڈز کے جوڑے بھی آپ کو جو ہے وہ مناسب قیمت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے لیے ابھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی ان کی موبائل ایپ، اور وہیں پہ یہ جو ہے اپنا آرڈر کنفرم کرتے ہیں. کسی بھی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو انیلاز برانڈ کوئی بھی جو ہے وہ آرڈر نہیں کرتا ہے، اور ان کی کیش آن ڈلیوری ہوتی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ ان کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ایکسپلور کریں، اپنا آرڈر پلیس کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ ایک کمفرٹیبل جوڑے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکیں، اور گرمیاں جو ہے آپ کی بہترین انداز سے گزر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری روزمرہ کی روٹین کا ایک بہت اہم حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا کچن، اور کچن میں سبزی کے، فروٹ کے اور جو ہے چکن کے کیا بھاؤ ہیں، یہ جاننا جو ہے خواتین کے لیے خاصا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنا بجٹ کو مینج کر سکیں. تو یہ جاننے کے لیے کہ آج کے نرخ نامے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب. آج کے بھاؤ کیا کہہ رہے ہیں اور آج کے نرخ نامے کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال ڈوگر جی. بلال بتائیے گا. آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعے کی ریلی جو جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت 612 روپے کلو کے اوپر برقرار ہے، جبکہ انڈے فارمی جو ہیں 237 روپے درجن کے اوپر برقرار ہیں. اگر بات کریں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کے اندر تیزی دیکھی جا رہی ہے. لیمو دیسی 35 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 490 سے 525 روپے کلو ہو گئے ہیں. لیمو چائنا 70 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 230 سے 300 روپے، جبکہ ٹینڈی 25 روپے مہنگی ہوئی ہے، 75 سے 100 روپے کلو ہو گئی ہے. بینگن 15 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 85 سے 100 روپے کلو. مٹر سبز 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 160 سے 165 روپے کلو. دھنیا گٹی 10 روپے مہنگی ہوئی ہے، 55 سے 65 روپے کلو. گھیا توری 10 روپے مہنگی ہوئی ہے، 145 سے 155 روپے کلو. کچنار 20 روپے مہنگی ہوئی ہے، 265 سے 285 روپے کلو. سیب کالا کلو 290 پہ ہے. سیب گولڈن 200، انار بدانہ 650، انار کندھاری 370 روپے کلو پہ برقرار ہے. امرود 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 95 سے 100 روپے. اسٹرابری جو ہے وہ 25 روپے مہنگی ہوئی ہے، 85 سے 115 روپے کلو. کیلا 145 روپے درجن ہے. انگور ٹافی 560 روپے. لوکاٹ 135 روپے کلو پہ برقرار ہے. خربوزہ 60 روپے مہنگا ہوا ہے، 100 سے 160، جبکہ تربوز 75 روپے. گرما 20 روپے مہنگا ہوتے ہوئے 95 سے 115 روپے کلو پہ پہنچ گیا ہے. قیمتوں کے اندر دیکھیں تو تیزی ہے، اور مسلسل منگل، بدھ، جمعرات اور آج چوتھا روز ہے، قیمتوں کے اندر تیزی دیکھی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے نرخ نامے کیا کہہ رہے ہیں، اور نرخ ناموں کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کا اویئر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ حکومت کی جانب سے جو آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے آپ کو نرخ ناموں کی صورت میں، ریٹ لسٹ کی صورت میں، وہ آپ کے پاس ہو، تاکہ کسی بھی طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں مصنوعی مہنگائی ہے وہ آپ کو افیکٹ نہ کر سکے. اور جمعہ کا آج مبارک دن ہے، تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے میری پوری ٹیم کو جو ہے وہ دعا میں یاد رکھیں. کوشش کریں کہ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، کیونکہ ہم جب بھی بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کی بات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ خصوصی طور پر جمعہ کے دن اور باقی دن میں بھی جو ہے وہ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اور جو ہے وہ رب کی ذات کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے ساتھ تو بندوں کا جو ایک کنیکشن ہے وہ تو ایک اس طرح سے فطرتی طور پر جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تب سے لے کر زندگی کی آخری سانس، اور پھر اس کے بعد کی جو ہماری مستقل جو زندگی ہے، ہماری آخرت،
تب تک رہے گا، اور جو ہے انسانوں کے ساتھ یہ دنیا میں جو ہے رہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، سلیقہ ہے، ہمارے آپس میں بندوں کے دوسرے بندوں پہ کیا حقوق ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرتی نظام کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے حقوق العباد پر زور دینا بے حد زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے سوشل سرکل کو جو ہے بہتر انداز سے چلا سکیں۔ حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اتنی ضرورت ہے، اور قرآن اور احادیث میں اس کے حوالے سے ہمیں کس طرح کی تعلیمات ملتی ہیں، اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد ریاض کھرر، اسلامی اسکالر، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، اسلامی اسکالر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ جمعہ کی مبارکباد پہلے تو آپ کو دونوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم علامہ صاحب اگر بات کا آغاز آپ سے کروں تو حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے قرآن پاک میں، اس حوالے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم ایک مکمل ضابطۂ حیات بے ہے شک، اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم ہے، اور جس نے عمل کر کے قرآن حکیم احکام ربانی پہ عمل کر کے دکھایا، وہ ایک ہی ہستی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی حیات کو، جن کی زندگی مبارکہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ جی، تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امر کو طے کر دیا گیا ہے کہ ہر انسان کے حقوق سے بھی آگاہی دے دی گئی، فرائض سے بھی آگاہی دے دی گئی، اور معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مثالی پایا تکمیل کو پہنچ گئی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے معاشرے کے جملہ طبقات ہیں، پڑوسی ہے، والدین ہیں، معلم ہے، جی، غربا ہیں، صاحبان خیر ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، قرآن حکیم ضابطہ حیات میں رہنمائی دے رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جسے خدا وحدہ لا شریک نے قیامت تک کے لیے منارہ نور بے شک اور مشعل راہ قرار دیا ہے، بے شک بے شک، اس ضابطے کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو زندگی گزارنی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ وحدہ لا شریک کے حقوق اللہ ادا کرتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی آسان انداز میں کرتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے، بے شک، اور وہ اللہ کے احکام اور اپنی زندگی کو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ڈال لیتا ہے، تو پھر معاشرے کے جملہ طبقات، معاشرے کے جملہ لوگوں کے ساتھ وہ حقوق العباد میں آسان طریقے سے پیش آتا ہے، جس کو قرآن کریم نے یوں اجاگر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے بے شک، کہ جو لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں تا دیر زندہ سلامت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظی معنی اگر کریں تو قائم رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو نسل نو کو چاہیے، اور محراب و منبر کو چاہیے، اور معلمین کو چاہیے کہ لوگوں کو وہ آگاہی دے تاکہ لوگ صراط مستقیم پہ آئیں۔ آج بالکل تشویش کن حالات ہیں، بالکل بالکل، لوگ تجارتی بنیادوں پہ سلام دعا لیتے ہیں، میل جول بھی نہیں رہا، بھائی چارہ بھی نہیں رہا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لیں، ڈال لیں۔ اگر ہم اس لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ جو ہے، ارشاد جو ہے، یہ قیامت تک رہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور سب سے بہتر، سب سے افضل، اشرف وہ آدمی ہیں
جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ رشتوں کی پاسداری کریں، تکریم، تعظیم، انسان دوستی کو آگے بڑھائیں اور ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے. اندھیرا ہے معاشرے میں. بالکل، اور یہی جو ہے ہمارے معاشرے کا حسن بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے رویوں کے ذریعے جو ہے اس دنیا کو، اس معاشرے کو رہنے کے قابل بنائے. ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو حقوق العباد میں کس طرح کے رویے شامل ہیں؟ کیا صرف والدین کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں جو ہے آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یا معاشرے میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس طرح کے رویوں کو فروغ دے سکتے ہیں؟ حقوق العباد میں کیا کیا ہمارے رویے آتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. میں علامہ صاحب کی بات کو جی. آگے بڑھاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہم ایک امیج کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو امیر ہے وہ غریب سے شکوہ کر رہا ہے، غریب امیر سے شکوہ کر رہا ہے، استاد طالب علم سے شکوہ کر رہا ہے، طالب علم استاد سے شکوہ کر رہا ہے، باپ بیٹے سے شکوہ کر رہا ہے، بیٹا باپ سے شکوہ کر رہا ہے، ساس بہو سے شکوہ کر رہی ہے، بہو ساس سے شکوہ کر رہی ہے. جی. یعنی گو کہ جتنے بھی کردار ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی بھی ایسا کردار ہمیں آج اس وقت نظر نہیں آتا کہ وہ کسی کا مشکور ہو، بلکہ ہر کردار دوسرے کردار سے شکوہ کرتا ہے. بالکل. ریاست عوام سے شکوہ کر رہی ہے، عوام ریاست سے شکوہ کر رہے ہیں. تو ایسا ماحول کیوں ہے؟ جی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو صرف سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن ہم اپنے اندر تبدیلی لا کے اس معاشرے کو خوبصورت اسلامی معاشرہ بنا. بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ آج اس مادی دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہو، اس کی فیملی کی، اس کے بہنوں کی، اس کے بھائیوں کی جو زمین جائیداد ہے وہ اس کے قبضے میں آ جائے. اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سارا منافع میں اکٹھا کر لوں. جی. تو جب تک ہم اس میں رہیں گے کہ میں اکٹھا کر لوں تو اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے. ہمیں حقوق العباد کی، جیسے دراصل حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں. جی. کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حقوق متعین کیے. بالکل. تو جب تک ہم یہ حقوق ادا نہیں کریں گے، ہم دینے کی عادت نہیں ہوتا. ہم سمجھیں گے کہ جناب یہ اگر میرا بیٹا ہے تو اس کا یہ حق ہے، میری بہو ہے تو اس کا یہ حق ہے، اور یہ اس کو میں دوں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی، کیونکہ ہم جو ہے ہمارے کیا حقوق ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے دوسروں کی جانب ہمارے کیا فرائض ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور حقوق العباد کے حوالے سے جو ہے خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد کے حوالے سے آپ جو ہے وہ رہنمائی فرما رہے تھے کہ حقوق العباد ہیں کیا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا معاشرہ، جو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اب ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے. جی. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا اس پہ کیا حق ہے، جی. وہ اس کو کیسے دینا ہے. اب جو معاشرے کی خوبصورتی ہے وہ اسی وقت پیدا ہوگی جی. جب ہم معاشرے کے اندر اس چیز پر کام کریں گے، لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ خدا خوف معاشرہ ہے، اور اس میں اللہ کا خوف ہے. لوگ اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس میں میری عقل و دانش کے مطابق اگر غلط ہوں تو علامہ صاحب اس کی اصلاح کریں گے کہ بعض دفعہ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. جی. مثال کے طور پر ابھی آپ کو ہر چوراہے کے اندر ایک فقیر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، نہ صرف چوراہوں کے اندر بلکہ کہیں بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ ہوٹل میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دے بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اتفاق سے میرا بھی مارکیٹ میں ایک دو دن پہلے جانا ہوتا، ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس ایسے مانگنے کے لیے آیا، تو میں نے تھوڑا فراغت تھی تو میں نے اس کا انٹرویو شروع کیا. اچھا. میں نے کہا بھی آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا جی ہم مانگتے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا آپ کے ساتھ کون آیا؟ کہتا میری والدہ میرے ساتھ ہیں.
تو میں نے کہا آپ کے سارے گھر والے مانگتے ہیں؟ کہہ رہا ہاں سارے مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا 6 لوگ ہیں۔ جی تو میں نے کہا اس وقت ادھر کتنے؟ کہہ رہا اس وقت ہم 2 ہیں، میری امی کے ساتھ ڈیوٹی ہے، اچھا اس کے بعد 2 اور آئیں گے، پھر 2 اور آئیں گے، یہ ترتیب مختصر میں آپ کو بتا دوں۔ تو میں نے کہا آپ کتنے پیسے روز کما لیتے ہیں؟ تو وہ کہتا جی 1500 سے 2000 روپے۔ اچھا میں نے کہا سارے لوگ؟ کہتا نہیں جی ایک بندہ۔ اچھا اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر آپ اس کو اس راہ پہ ڈال دیں گے اور اتنی اماؤنٹ وہ بغیر کچھ کیے حاصل کر لے گا تو پھر یقیناً اس میں جو روز بروز یہ اضافہ ہو رہا ہے، میں نے سمجھا یہ اسی وجہ سے جی 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 کہ ہم لوگوں کو اس جب محنت کے مواقع کم ہیں، روزگار کے مواقع کم ہیں، لوگ اس طرف آنا نہیں چاہ رہے، محنت کرنا نہیں چاہ رہے، اور یہاں عام بیٹھے بٹھائے اگر آپ کو ایک اچھی 50-60 ہزار روپیہ اماؤنٹ جو کہ اچھے اداروں میں سیلری نہیں ہے جی عام مزدور کی، تو وہ آپ کو مل رہا ہے، تو آپ یہ کہ تو ان چیزوں کو معاشرے کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا پڑے گا، اس اسلامی معاشرے کو جس کے علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ جو ہے وہ بہترین طرز زندگی بے ہے، شک بے اور شک وہ بہترین زمانہ ہے اگر اس کو فالو کیا جائے۔ بے شک کیونکہ دیکھیں اسلام ایک ویلفیئر دین ہے، بالکل لوگوں کی بالکل بہت ڈاکٹر۔ فلاح و بہبود کا اس میں خیال رکھا جی۔ گیا، لوگوں کی غربا و مساکین کے لیے زکوٰۃ جیسا نظام بنایا گیا، اس کے بعد صدقات کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر تمام لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس معاشرے میں کسی کو مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ احساس بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا احساس کریں، اور جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں علامہ صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا حقوق العباد جس طرح کے ہمارے دین نے حکم دیا ہے اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں، اور کتنی اشد ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اس چیز کو سمجھے کہ حقوق العباد کیا ہیں اور ایک بندے کا دوسرے بندے پہ کیا حق ہے۔ اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے قرآن حکیم نے ہمیں بالکل واضح انداز میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے احکام دیے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا، بے شک جسے اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آج تو صرف ضرورت عمل کی ہے، قرآن حکیم میں اللہ نے اجاگر کیا ہے صاحبان خیر کو چاہیے۔ آج صاحبان خیر جو ہیں وہ اس طرح نہیں آگے بڑھ رہے، غربائے امت اہل وطن کے ساتھ جو صاحبان خیر کا ایک رشتہ ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اس میں قرآن حکیم اجاگر کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو ایک چیز کی اشد ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اسلام در حقیقت اس کا لغوی معنی یہ ہے سلامتی سے نکلا ہے، اور سلامتی کے ساتھ ساتھ تحفظ کا۔ یہ اسلام میں جو داخل ہونے والے ہیں یہ اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے، امت میں اجماع ہے کہ اولاد کو والدین کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، معلم کی تکریم طلباء کو کرنی چاہیے، جتنے بھی کسی معاشرے میں جتنے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں اور فرائض بھی ادا کریں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قیامت تک امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی رہے گی، قرب الہی کا، کہ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ اگر مخلوق کے پاس ہے تو وہ خدمت خلق ہے۔ آپ خدا کی مخلوق کو راضی نہیں کرتے، در حقیقت زمین پہ اللہ کی مخلوق راضی ہو جاتی ہے، عرش والا عرشوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس حدیث کو ساتھ ملا لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کچلے ہوئے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کے کار خیر میں آگے بڑھنا کتنا بلند درجہ رکھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب بندے پیش ہوں گے، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، مسلم شریف میں، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی سندوں کے
حدیث طویل ہے، میں اختصار سے دو لفظ جملے جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، اے اولاد آدم، میں نے سب کچھ دیا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندے عرض کریں گے، بندہ عرض کرے گا مالک تو تو پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیری عیادت کیسے؟ فرمایا فلاں تیرا ملنے والا بیمار تھا، تو اس کی عیادت نہیں کر سکا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے آتا تو میں بھی وہاں ہوتا۔ اللہ اور پھر دوسری حدیث الفاظ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے کہے گا صاحبان خیر سے کہ میں تمہارے دروازے پہ آیا، آپ لوگوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا۔ طویل حدیث ہے، اختصار سے یہ ہے کہ بندہ کہے گا مالک یہ کیسے ممکن تھا، تو زمین سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ بھی ہے تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تیرے دروازے پہ فلاں بندہ آیا تھا، تو نے اس نے کھانا مانگا تھا، تو نے خالی لٹایا ہے، اور پھر پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا، پانی پلا دیتا، در حقیقت مجھے راضی کر لیتا۔ تو آج ہمارے پاس اس پرفتن دور میں ایک ہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، ہمارے ساری مشکلات کا حل اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لیں۔ جب تک امت مسلمہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں پختہ رہی، حقوق العباد جو تھی وہ ادا کرتی رہی، اس وقت امت کو عزت حاصل تھی، اور ادیان میں دیگر مذاہب میں لوگ دیکھتے تھے کہ یہ نبی رحمت کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو دیکھ کے ایمان لاتے تھے۔ آج ہمارے اندر اپنا رہا، بیگانوں کے لیے ایک طے کر دیا گیا۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلک سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ ایک انسان تو ہے۔ کھڑے ہو کے جنازے کا اکرام کر کے بتا دیا کہ اگر یہودی کا جنازہ، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اگر یہودی کا جنازہ بھی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس طرح احترام کرنا۔ آج ہمارے اندر اتحاد ختم ہو رہا ہے، مذہبی رواداری ختم ہو رہی ہے، بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا احترام بھول گئے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں، دیگر ادیان کے لوگ، دیگر مذہب کے لوگ، جو آپ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ ہمیں آپ میں نظر نہیں آتی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل پڑے، صراط مستقیم پہ چل پڑے۔ میرا نبی تو وہ تھا نور رحمت برساتا، وہ عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کے حوالے سے جو ہے بڑا زور دیا گیا ہے، جس طرح سے علامہ صاحب نے بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں کہ ہمیں جو ہے اگر ہمارے دروازے پہ کوئی آس لگا کر آتا ہے تو خالی ہاتھ اسے نہیں لوٹانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ سے ہم ایک بات سنتے ہیں کہ حقوق اللہ پہ حقوق العباد کو زور دیا گیا ہے، یہ بات کتنی حد تک ٹھیک ہے، یا دونوں باتوں میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس ہے؟ تو میں سوال کا جواب آپ سے ضرور لوں گی، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ بڑا ضروری سوال ہے اور بڑی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں کتنا جو ہے وہ بیلنس کر کے چلنا چاہیے، اور کیا حقوق العباد کو جو ہے حقوق اللہ پہ اہمیت حاصل ہے یا نہیں۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور حقوق العباد کے حوالے سے جو ہے بڑا ہی تفصیلی اور بڑی خوبصورت سی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے، ہمیشہ سے ہم نے ایک بات سنی ہے کہ حقوق العباد کو بڑی جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، حقوق اللہ پہ جو ہے حقوق العباد پہ زور دیا گیا ہے۔ تو یہ بات کتنی درست ہے اور اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے یا حقوق اللہ پہ جو ہے حقوق بات کو زیادہ زور دیا گیا ہے؟ اس میں نے پہلے بھی مختصر ایک اشارتاً بات کی تھی۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی گئی۔ بالکل ٹھیک۔ بنیادی طور پر حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، صحیح، کیونکہ اللہ نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی پرورش کرو، وہاں پر یہ پابندی بھی ہے کہ حرام مال سے نہ کرو، حلال رزق سے اس کی پرورش کرو۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے یہ ایک ہی بات ہے۔ جی۔
اور یہ دونوں حق جو ہیں وہ اللہ کے ہی حق ہیں. آج اگر معاشرے کے اندر آپ نیکی پھیلاتے ہیں، آپ مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ اللہ نے ہی آپ کے اوپر متعین کیا ہے. اگر آپ کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی حق اللہ نے ہی متعین کیا. تو لہذا اس میں نہیں سمجھتا کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کو ہم تقسیم کر کے اور پھر اس کے اوپر مباحثہ کریں کہ کون سے حقوق جو ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہیں یا کون سے زیادہ ہیں یا کون سے کم ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب حقوق جو اللہ کی طرف سے ہیں اور سب برابر ہیں میری نظر میں، اور ان کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کرنا. اب اس میں طریقہ کار یہ ہے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے. اب لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، فرض کریں آپ 5 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ وہ 5 کے بجائے 7 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اچھا، مطلب اگر آپ اللہ سے توجہ ہٹا کے کسی بندے کی موجودگی میں یا اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا نمازی یا پرہیزگار یا سجدے لمبے کرتا ہوں، اگر آپ اس نیت میں جاتے ہیں تو وہ شرک ہے. تو اسی طرح ایک واقعہ امام غزالی سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا آپ کے دور میں، بہت نیک اور پرہیزگار شخص تھا، یعنی اس کی عبادت کے چرچے تھے اور وہ سجدہ گزار تھا، عبادت گزار تھا، اپنے تمام حقوق پورے کرتا تھا. تو اس شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد امام غزالی خواب میں اس سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیسے ہو تم؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میرے سارے معاملات ٹھیک ہیں، بس ایک معاملہ میرا جو ہے وہ غلط ہو گیا کہ میں نے ایک دفعہ ایک شخص سے ایک سوئی لی تھی. اچھا. اور وہ سوئی میں نے اس کو واپس نہیں کی، جس کی وجہ سے میرا معاملہ یہاں پہ لٹک گیا. اور اب روز قیامت جو ہے جب وہ شخص آئے گا اس سے میں معافی تلافی کروں گا سوئی، تو پھر میرا خدا فیصلہ کرے. تو یقیناً یہ چیزیں بہت باریک اور سنجیدہ چیزیں ہیں، لیکن آج ہم دوسرے کے حق کو سمجھتے ہی نہیں. ایون دین کہ ہم اگر اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، ہم دیکھیں کہ بزرگوں کا احترام جو ہے وہ ہمارے معاشرے احترام دراصل ان کا حق ہے جو خدا نے ہم کو دیا ہے. بالکل. باپ کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں، جب تک آپ اس مطلب جگہ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے باپ کو داخل ہونا، بعد میں بیٹے کو داخل ہونا چاہیے. آج یہ احترام جو ہے یہ ختم ہو گئے. یہ ہم تعلیمات جو ہیں وہ اگر ہم بھول نہیں گئے تو ہم مطلب اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے. تو اس معاشرے کو واپس اسلامی معاشرہ لانے کے لیے انہی حقوق کو، جن کو ہم یعنی اگر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا حق ہے، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کا حق ہے، اگر کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں وہ بھی اللہ کا حق ہے. یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اس کا اجر ملے گا. بے شک. اور اگر ذرا برابر بھی برائی کی تو اس کی سزا ملے گی. جس دن ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے، دل سے اس کو مان لیں گے اور اس وقت اس کو ہر چیز کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھیں گے کہ واقعاً اس دنیا جو ہے یہاں پہ کوئی شارٹ کٹ ہمارا نہیں لگنا ہے، بلکہ جو طریقہ کار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ائمہ معصومین اور صحابہ کرام کی ذات ہمیں دے گئی ہے، اسی پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہماری کامیابی ہے. اور یہ ایک مختصر سا فارمولہ ہے. دین اسلام کوئی مشکل دین نہیں ہے، بالکل بہت آسان دین ہے کہ یعنی آپ نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو آپ تیار رہیں کہ آپ کو اس کی سزا ملے گی، اور اگر آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو آپ تیار رہیں کہ آپ کو اس کی جزا ملے گی، کیونکہ خدا انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے. آج معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو لے کے جانا ایک مشکل مرحلہ ہو گیا ہے. آج گھروں میں اگر ساس جو ہے بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے اور وہی حق اس کو دے دے تو وہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. آج خاوند بیوی کو اس کے حق دے دے تو ہمارے معاشرے سے وہ لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ایون دین اگر دو پارٹنر بھی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے شکوہ کر رہے ہیں. اگر ہم کھلے دل سے ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر لیں،
हमसाए के हकूक के ऊपर इतना जोर दिया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम उसको तस्लीम कर लें तो पूरा मोहल्ला खूबसूरत मोहल्ला बन जाएगा। बेशक, और अपनी इंफरादी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस दिन अलामा साहब हम ये समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीली बताया, तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जहाँ पे हम हकूक़ की बात करते हैं, वहीं पे अगर हम हकूक़ुल लिबाद की हक तलफी करते हैं तो किस तरह की जो है वो सज़ा है और किस तरह से उससे बचा जा सकता है? देखिए जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। हमारे पास आखिरी किताब कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बेशक, बुरहान रशीद है। 6666 आयात हैं कुरान हकीम की, और अमली तशरीह व तफसीर नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी उसवा रसूल पाक जिसे कहते हैं पेश करके दिखा दी, कि माशरे में हकूकुल्लाह की अदायगी करके भी दिखाई, हकूकुल इबाद की अदायगी करके भी दिखाई। और इसीलिए बर्रे सगीर का वो सूफी कह उठा, ज़िंदगी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, हकूकुल्लाह की अदायगी देखकर, हकूकुल इबाद की अदायगी देखकर, वो किसी ने कहा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला है, उम्मीदें गरीबों की बर लाने वाला। मेरे नबी, आपके आका, सबके, उन्होंने तो गैरों को, अपने तो अपने रहे, मेरे नबी ने तो बेगानों के भी फरमा दिया, अगर आपका हमसाया पड़ोसी जो है गैर मुस्लिम है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्जंद नहीं है, तो वो भी आपका पड़ोसी है। अगर आप वो भी भूखा रहा तो आपकी इबादत कबूल नहीं है। बुखारी और मुस्लिम गवाह हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ मामलात में, हकूकुल इबाद में इस हद तक तगीर फरमा दी कि किसी की इबादत गाह को, किसी फर्द को, किसी अफराद को, किसी मजहब को, किसी दीन को, किसी को बुरा भला नहीं कहना। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर अदियान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत अता फरमाई। अल्लामा साहब, मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और खूबसूरत से जोड़े जो है वो वार्डरोब का हिस्सा बनाना ख़वातीन की हमेशा से जो है वो ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है कि किसी तरह से हम बजट को मैनेज करें और जो है वो कुछ पैसे जो सेव होते हैं उसे कहीं ना कहीं अपनी जो है वो वार्डरोब के लिए इन्वेस्ट करें। तो आपकी इस मुश्किल को आसान कर रहा है अनीलाज ब्रांड, जिनकी मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से, और साथ ही साथ जो है एप्पल स्टोर से भी इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। वहां पे आप इनकी ह्यूज कलेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और नीलाज ब्रांड पे आपको स्टिच अनस्टिच हर तरह के जो है ड्रेसेस मिल जाएंगे। दीगर ब्रांड्स के जोड़े भी आपको मुनासिब दाम में मिल जाएंगे। तो अभी अपना फोन उठाइए, अनीलाज ब्रांड की जो मोबाइल ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए, और अपने लिए जो ऑर्डर है उसे कंफर्म कीजिए। साथ ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है, किसी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स को कंफर्म नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ही ये जो है वो ऑर्डर लेते हैं। तो इनकी मोबाइल ऐप के थ्रू ही ऑर्डर अपना प्लेस कीजिएगा। हम बात कर रहे थे हकूकुल इबाद के हवाले से कि हकूकुल इबाद की हक तलफी करने वालों के लिए किस तरह की सज़ा है, किस तरह के मामलात हैं, और अल्लामा साहब इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। हमारे माशरे में कौल व फ़ेल में तज़ाद है जी। जिस तरह माह मुकद्दस माह रमज़ान मुबारक गुजरा, गदागरों की इस्लाम मसम्मत करता है, गदागरी की इजाज़त नहीं देता, ये शरन हराम है। बिल्कुल। लेकिन आपको हुक्म था कि आप अफ्तार व सैर करवाएं, लेकिन आपने अफ्तारी करवाई और बुलाते हैं अपने साथियों को, उमरा को, गरीब उसमें शरीक ही नहीं। आपने सैकड़ों खाने दिए, लाखों रुपए खर्च किए, कहाँ गई वो रूह? हमारे नज़दीक तो किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, हयात तय्यबा देखो। तो हमारे लिए मीनारा नूर है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा। इसलिए मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धरती पे रहने वालों के लिए एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जो है क़यामत तक सरचश्मा हिदायत है। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा कुर्ब रखने वाला वो शख्स है, सबसे ज्यादा अल्लाह के नज़दीक कदर व शरफ रखने वाला वो शख्स है जिसने अल्लाह की मखलूक की भलाई की।
بے شک بے شک. اور خدا کی مخلوق کی بھلائی کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے. قرآن اس امر کی ضمانت دیتا ہے. اس کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی باقی رکھتے ہیں. اس کی عمر میں، رزق میں، عزت میں برکات ہوتی ہے. ہم تکبر اور غرور کی دنیا میں اس حد تک چلے گئے کہ ہم نے اپنے بھائی کا حق جو تھا اسے چھپا لیا. حقوق العباد میں جو چیزیں ہیں یہ طے شدہ ہے اصول. اس کو آپ کو صراط مستقیم پہ چلتے ان پہ عمل کرنا ہوگا. دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں بھی حدیث آتی، بخاری میں بھی، ترمذی میں بھی، کتب سیاستہ کی تمام کتب حدیث میں محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر رحم کیا جائے، اللہ میرے اوپر رحم کرے، وہ خدا کی مخلوق پر رحم کرے. جو خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے قول و فعل کا تضاد ختم کریں. جس کا جتنا حصہ ہے معاشرے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، معلم کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، اہل علم کی عزت کریں. معاشرے میں جو یہ طبقاتی نظام اس کا خاتمہ کریں. کتاب اللہ اور سنت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ متحد اور بیدار رہنا، اور تکریم انسانیت کا جو ہمیں درس ملا ہے اسے قائم رکھے. دیگر ادیان کے لوگ بھی دیکھیں تو کہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال دیکھو کہ یہ تو کسی کو غیر سمجھتے ہی نہیں، یہ تو سب کے لیے اکرام کا معاملہ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ مقام ملے گا. میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تیرا عمل جو ہے وہ زمین پہ ہوگا، عرش پہ تیرے چرچے ہوں گے. خیرات تو زمین پہ دے گا، عرش پہ چرچے ہوں گے. اور پھر تو کسی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے گا. کسی کو سکندر جب دنیا سے چلا دونوں ہاتھ خالی تھے، جاتے ہوئے تو سب کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، لیکن اس نے نکال کے بتایا تھا کہ لوگوں دیکھ لو میں بہت دولت رکھتا تھا. آج صاحبان خیر کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، دنیا میں رزق اور عزت میں برکات بھی زیادہ ہو جائیں گی. تو آج ضرورت سمر کی ہے کہ ہمارا وطن عزیز دورائے پہ کھڑا ہے. ہمیں چاہیے کہ آپس میں اتحاد پیدا کریں. جس طرح اصول وطن کے لیے ہم متحد تھے، اسی طرح معاشرے میں ایک اتحاد پیدا کر کے، بھائی چارہ قائم کر کے ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، ایک دوسرے کا دکھ سکھ دیکھیں. اور مساجد میں اجتماعات کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا. حقوق اللہ اور حقوق العباد آپس میں لازم ملزوم ہے. صرف اس امر کو اجاگر کیا مالک نے کہ حقوق اللہ میں جب چاہوں، جسے چاہوں، جس وقت چاہوں معاف کر دوں، لیکن حقوق اللہ معاف کر دوں. حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے حقوق ہے، وہ میں معافی نہیں دوں گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. بالکل اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ بندوں کے حقوق جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا تو اس میں کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ علم کو، اس دین کو جو ہے وہ عام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں علماء کرام کا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے. ہمارے جیسے ہم یہ نشست کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات سے اگر ہماری باتوں سے کوئی ایک بندہ بھی سیکھ لے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو ہمارے اساتذہ کا، علماء کرام کا اس میں کتنا اہم کردار ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اس دور میں جب کہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے 101 چیز ہے، آپ کے جیب میں، آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی ڈیوائس ہے جی بالکل کہ جو پوری دنیا سے منسلک ہے اور جس پہ آپ اچھائی اور برائی سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اب اس چیز کو دینے سے پہلے دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو ڈاکٹر بننے سے پہلے ڈاکٹری سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے. اس کی تربیت دی جاتی ہے، پھر اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، پھر اس کو علاج کی اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے شعبے میں چلے جائیں. اگر آپ نے کسی سے موٹر سائیکل ٹھیک کرانی ہے تو پہلے موٹر سائیکل مکینک جو ہے وہ تیار ہوگا، اس کی تربیت ہوگی، اس کی ٹریننگ ہوگی، وہ سیکھے گا، پھر اس میں یہ صلاحیت آئے گی کہ وہ اس کے اوپر کام کر سکے، اس کی اصلاح کر سکے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ڈیوائس ہے یہ ہر بچے کے پاس بھی ہے، ہر بڑے کے پاس بھی ہے، اور جس کی شعوری سطح بھی بلند نہیں ہے اس کے پاس بھی ہے. جی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علماء کرام کو، اساتذہ کرام کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن تربیت کی طرف دھیان نہیں ہے. تربیت کی طرف وہ جو آج سے کچھ سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں اور تربیت کے لیے جو اداروں میں اہتمام ہوتا تھا یا جس قسم کے کردار اداروں میں ملتے تھے، آج وہ
بدقسمتی سے نہیں ہے. آج ٹھیک ہے آپ نے سائنس کا علم بہت حاصل کر لیا, آپ خلا کو مسخر کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن دوسری طرف جو انسان اور انسانیت کی تربیت تھی اس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. بالکل تو لہذا ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے, اور ہمارے معاشرے کو اگر ہم نے جو ہے وہ بہتر انداز سے چلانا ہے تو ہر چیز میں اعتدال بے حد ضروری ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام کا حصہ بنے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. آپ سب کو جو ہے اپنی سامان میں رکھے. جمعہ کے مبارک دن ہے, جمعہ کی نماز ادا کیجیے گا, اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں, اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو رب کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. انشاءاللہ دوبارہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.